नाज़रीन, इस वक्त अगर आप देखें तो दुनिया की नेशन जो हैं वो हथियार उठा रही हैं। यूरोप की सबसे बड़ी मिसाल है कि यूरोप तो एक वेलफेयर की एक मॉडल नेशंस हैं, और वो भी अब अपने सोशल प्रोग्राम से पैसा निकाल कर जो है वो असले की फैक्ट्रीज लगा रही हैं और री आर्मामेंट की तरफ जब यूरोप जा रहा है। बाकी नेशंस की अगर हम सूरत हाल देखते हैं तो वो भी आर्मीज बनाने की बात कर रही हैं, हथियार खरीद रही हैं, और बहुत सारे मुल्क ऐसे हैं जो न्यूक्लियर बनाने की तरफ भी सोच रहे हैं। तो ये सारी चीजें इस बात का एविडेंस है कि दुनिया बड़ी जंगों की तरफ जा रही है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग जो एक सिस्टम था जिसके अंदर थोड़ी बहुत गारंटीज जो है वो थी मुल्कों के लिए, वो तो बिल्कुल ही फेल हो गया है। और ये जो सिस्टम था ये भी कोई आइडियल सिस्टम नहीं था, इसमें भी बहुत सारे मुल्कों के ऊपर जब अटैक्स हुए, उनकी सोवरेनिटी को जो है वो वायलेट किया गया। लेकिन अब तो बिल्कुल ही किसी की कोई अहमियत नहीं है, कोई सिक्योरिटी गारंटी, किसी की कोई बात, किसी का कोई डायलॉग, वो उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। तो इस वक्त आप देखें तो वेनेजुएला से लेकर लैटिन अमेरिका से लेकर यूरोप से लेकर मिडिल ईस्ट से लेकर और अफ्रीका से लेकर और पैसिफिक तक अगर आप देखें तो बड़ी डेंजरस डेवलपमेंट्स वो हो रही हैं। डेनमार्क ने आज कहा है कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूरोप सबसे डेंजरस तरीन टाइम इस वक्त देख रहा है, जो बहुत बड़ी जंग जब यूरोप के अंदर छेड़ सकता है। सबसे डेंजरस टाइम वर्ल्ड वॉर 2 के बाद हम देख रहे हैं। तो ये सूरत हाल है, और मिडिल ईस्ट के अंदर एक डीप कंस्पिरेसी का सामना है, ना सिर्फ पैलेस्टीनियंस को बल्कि पूरे रीजन को। और इस डीप कंस्पिरेसी को जो है वो पीस प्रपोजल का जो है वो नाम दिया गया है, जिसमें एक चीज शामिल नहीं है और वो है पीस। इसमें पीस बिल्कुल शामिल नहीं है, अलबत्ता इसको तारीख का सबसे बड़ा पीस प्रपोजल जब अमेरिकी सदर जब करार दे रहे हैं। तो इसके साथ अब कैसे इसको कन्फ्रंट कैसे करना है, इसको हाँ करना है या इसको ना करना है, इसके सपोर्टिव आर्गुमेंट्स भी डिस्कस किए जा रहे हैं, और इसकी रिजेक्शन में भी बहुत सारे आर्गुमेंट्स जब डिस्कस किए जा रहे हैं। मिस्र और टर्की के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं वो कतर के अंदर मौजूद हैं, और फलस्तीनी कमांडर्स के साथ, लीडर्स के साथ उनकी मुलाकातें जब हो रही हैं। तो सपोर्टिव आर्गुमेंट्स भी हैं और रिजेक्शन के अंदर आर्गुमेंट्स भी हैं, लेकिन एक बात बिल्कुल तय है कि ये पीस के लिए कोई कंप्रीहेंसिव एग्रीमेंट नहीं है। और एक बात बिल्कुल तय है कि इस एग्रीमेंट के नतीजे में भी कोई जंगें खत्म नहीं होने वाली हैं, और जब तक इजराइल मौजूद है इस रीजन से जंगें खत्म नहीं होंगी, बल्कि बाकी मुल्क भी निशाना बनेंगे। और हो सकता है कल को इजराइल जब वो मिस्र के ऊपर अटैक कर दे, हो सकता है सिनाई के अंदर वो कोई जवाब बनाकर जब वो दाखिल हो जाए। तो जब तक इजराइल मौजूद है यहां पर जंगें खत्म होने वाली नहीं है, और इजराइल अपनी जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है वो नहीं बदलेगा। तो नॉर्मलाइजेशन, रिकग्निशन, ये किसी को कोई प्रोटेक्शन जो है वो फराहम नहीं कर सकेगी, बल्कि देखें इन मुल्कों को वो मजीद कमजोर करेगी। जॉर्डन और मिस्र ने क्या हासिल कर लिया है, ये मुल्क तो ज्यादा कमजोर हुए हैं। दोनों की इकोनॉमीज देखें, दोनों की मिलिट्रीज देखें, और वो तो अपने फैसले भी खुद नहीं कर पा रहे हैं। तो जो कोई इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन में जाएगा वो उल्टा इजराइल के मजीद शिकंजे में होगा। इस वक्त मिडिल ईस्ट में आप देखें तो सिर्फ एक ही नेशन है जो आजादाना अपने फैसले कर रहा है, और वो ईरान है। बाकी सब जो अमेरिका और इजराइल के इत्तेहादी बनकर बैठे हुए हैं वो तो अपने आजाद फैसले भी नहीं कर सकते। और अगर दूसरा मुल्क अगर हम कहें तो वो टर्की है, जो किसी हद तक और बहुत हद तक अपने आजाद फैसले जो है वो कर रहा है। उसकी वजह क्या है कि वो बड़ी मिलिट्री नेशन है, और फिर उनकी ज़ाहिर है कि हिस्ट्री भी है, और एक बड़ी मिलिट्री नेशन है। तो आपके पास सिर्फ और सिर्फ यही ऑप्शन है कि आप अपनी मिलिट्रीज को तैयार करें। ये अमेरिकी मुआहदे, ये इजरायली मुआहदे, ये कोई अमन यहां पर नहीं ला सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई विल ही नहीं है पीस की। अब देखिए कि जो विक्टिम्स हैं उनको किस तरह से ट्रीट किया जा रहा है, उनके सामने किस तरह की शराइत रखी जा रही है। उनको सिर्फ ये कहा जा रहा है कि हाँ और ना करो। उनके पास अमेंडमेंट की भी कोई ऑप्शन नहीं है कि वो कहें कि अच्छा इस शिक को जब वो इस तरह से बदल दिया जाए, इस क्लॉज को जब इस तरह से, ये भी ऑप्शन उनके पास नहीं है। तो ऐसे पीस होता है, यानी दुनिया के सबसे बड़े मसले को आप सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि आप गुड फेथ के साथ, अच्छी नीयत के साथ इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस बिहेवियर के साथ आप सुलझाएंगे कि जो सबसे बड़ा विक्टिम है उसके पास ऑप्शन ही नहीं है कि वो अपनी जुबान खोल सके कि बादशाह सलामत इसको ऐसे नहीं तो ऐसे कर लें। और जो वॉर क्राइम्स हुए हैं, जो जेनोसाइड हुई है, उसका क्या करना है, उसके ऊपर कोई पनिशमेंट नहीं है, ठीक है ना, उसकी कोई बात ही नहीं हो रही। तो इससे तो कोई अमन आने वाला नहीं है। और सबसे बढ़कर जिसके लिए जंग जारी है, फलस्तीनी रियासत, वो इसमें शामिल ही नहीं है। तो
اگلے آنے والے 24 سے 48 گھنٹے بڑے اہم ہوں گے کہ اس میں ہمارے سامنے رزلٹ آ جائے گا کہ معاملات جب وہ کس طرف جا رہے ہیں۔ ایران کی جنگ کو آپ نے کیپ ان مائنڈ رکھنا ہے، کیونکہ یہ تو معاملہ ہے نا صرف غزہ کا، اس میں ویسٹ بینک شامل نہیں ہے، اس میں لیبنن شامل نہیں ہے، اس میں سیریا شامل نہیں ہے، اس میں ایران شامل نہیں ہے۔ اور اس وقت جو بڑی خبر آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ ایران جنگ کی بھرپور تیاریاں نظر آ رہی ہیں۔ آج سے ایک ہفتہ قبل ایک رپورٹ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کہ تھارڈ سسٹم جو ہے وہ اسرائیل میں ڈپلائے کیا جا رہا ہے، باقی ملکوں سے بھی امریکہ اپنا تھارڈ سسٹم نکال کر جو وہ اسرائیل میں ڈپلائے کر رہا ہے۔ اور آج خبر یہ سامنے آ رہی ہے کہ امریکہ اپنے جو فیول ٹینکرز ہے وہ شفٹ کر رہا ہے مڈل ایسٹ کے اندر۔ وہ کس کے خلاف جب وہ شفٹ کیے جا رہے ہیں؟ تو وہ ایران کے ساتھ جنگ کے لیے جب شفٹ کیے جا رہے ہیں۔ A new war with Iran is increasingly likely، مطلب روز بروز یہ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، یہ رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ ایران کی جنگ کے ہم قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ یو ایس جو ہے وہ میسو نمبرز آف فائٹر جیٹس بھیج رہا ہے اور ری فیولنگ ٹینکر جو ہے وہ مڈل ایسٹ بھیج رہا ہے۔ بہت سارے جو ہے وہ پہنچ چکے ہیں اور کچھ جو ہے وہ برطانیہ میں کھڑے ہوئے ہیں، صرف ان کو آرڈر کا انتظار ہے اور وہ پھر مڈل ایسٹ کے اندر جب وہ ڈپلائے ہوں گے۔ تو یہ سب جو ہے وہ کس کی تیاری کی جا رہی ہے؟ ہو سکتا ہے کہ یہ جو ابھی نیتن یاہو کا دورہ ہوا ہے اس میں ایران جنگ کا اپروول دے دیا گیا ہو، یہ بہت حد تک ممکن ہے، کیونکہ جو لاسٹ اپروول ہے وہ بھی ایسا ہی تھا، اس میں بھی میڈیا رپورٹس کچھ اور تھیں کہ نیتن یاہو اور ٹرمپ کا جھگڑا ہو گیا ہے، یہ ہو گیا، حالانکہ بعد میں پتہ چلا کہ نہیں، اسی ملاقات میں ایران جنگ کا اپروول دے دیا گیا تھا اور اسی میں یہ طے ہوا تھا کہ امریکہ ایران کے ساتھ مذاکرات کرے گا، ڈپلومیسی کرے گا اور پھر اسی کو جواز بنا کر ایران پر حملہ کر دیا جائے گا کہ ایران تو تیار ہی نہیں ہے ڈپلومیسی کے لیے اور پیس کے لیے۔ تو یہ سارے اکوپمنٹس یہاں پر ٹرانسفر کرنا، تھارڈ سسٹم اسرائیل کے اندر ڈپلائے کرنا اور اسرائیل کی جو واضح منصوبے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ پھر ایران پر سینکشنز لگ چکی ہیں، ایران پھر این پی ٹی سے جب نکلنے جا رہا ہے، یہ ساری چیزیں۔ دو جنگیں اس وقت ہو رہی ہیں، ایک جنگ ہمارے سامنے ہے یعنی ملٹری کانفلکٹ ہے، بندوقوں کے ساتھ لڑائی ہو رہی ہے، لیکن ایک جنگ جو اس کے ہم پلہ ہے یا اس سے بھی بڑی جنگ ہے وہ پردے کے پیچھے ہے، اور وہ ہے پی آر وار، نیریٹو کی وار، پبلک سپورٹ کی وار، لیجیٹیمیسی کی وار، ویسٹرن پبلک سپورٹ کی جنگ جو کہ اسرائیل ہار چکا ہے۔ اب اسرائیل اس کو ریورس کرنے کے لیے اپنی تمام طاقت، اپنے تمام ریسورسز استعمال کر رہا ہے اور پوری طرح سے پینک میں ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اگر ویسٹرن پبلک اوپینین اسرائیل کے حق میں نہ ہوئی تو پھر آنے والے سالوں میں اسرائیل کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی ویسٹرن گورنمنٹس اسرائیل کی سپورٹ جاری نہیں رکھ سکتی ان اے لانگ ٹرم، امریکن گورنمنٹ بھی جاری نہیں رکھ سکتی اگر یہ پبلک اوپینین جب وہ دوبارہ سے ریورس نہ ہوئی۔ تو اس کے لیے اسرائیل پورا زور لگا رہا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، یہ وہ چیزیں ہیں جو پردے کے پیچھے ہیں اور ایک پوری جنگ ہے جو جاری ہے۔ تازہ ترین امریکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیل جو ہے وہ انفلوئنسرز کو $7,000 پر پوسٹ جو ہے وہ پے کر رہا ہے۔ اگر اسرائیل کے نیریٹو کو سپورٹ کرنے کے لیے ایک پوسٹ کی جاتی ہے کسی بھی پلیٹ فارم کے اوپر، ٹک ٹاک پر کوئی ویڈیو بنائی جاتی ہے، کسی اور پلیٹ فارم کے اوپر کوئی پوسٹ کی جاتی ہے، تو $7,000 اس انفلوئنسر کو دیے جا رہے ہیں۔ ابھی جب نیتن یاہو گیا ہے تو آپ دیکھیے اس نے سب سے پہلی ملاقات جو وہ امریکن سوشل میڈیا کے انفلوئنسر سے کی ہے۔ اس نے سی این این اور باقی میڈیا کے اینکرز کو نہیں بلایا، سوشل میڈیا کے انفلوئنسرز کو بلایا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب سب سے انفلوئنشل چیز جو ہے وہ یہ ہے، اور اس نے اسرائیل کو سب سے زیادہ ڈیمیج کیا، اس نے اسرائیل کو ایکسپوز کیا۔ اب ایک اور امریکن میڈیا کی رپورٹ دیکھیے، اسرائیل جو ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ چیٹ جی پی ٹی کو اس طرح سے ٹرین کیا جائے کہ یہ مور پرو اسرائیل ہو۔ پھر ایک اور ایگریمنٹ ہوا ہے جس کے اندر جو ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں ان کے کنٹینٹ کو اسرائیل کے لیے جو ہے وہ مولڈ کیا جائے گا، الگوریدم کو اس طرح سے مینیپولیٹ کیا جائے گا کہ اسرائیل کا نیریٹو جو ہے وہ مزید سامنے آئے، جو اسرائیل کے خلاف بات کرے گا اس کی آواز کو وہاں پر دبا دیا جائے گا، اس طرح سے الگوریدم جو ہے وہ مینیج کیا جائے گا، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس جو فریم ورکس ہیں ان کو مینیج کیا جائے، اور وہ سارے جو ہیں سارے کے سارے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے انکلوڈنگ چیٹ جی پی ٹی جو ہم بات کر رہے ہیں اور باقی جو ہیں وہ مور سپورٹیو ہونے چاہیے اور مور الائنڈ ہونے چاہیے ود دا اسرائیلی نیریٹو۔ تو یہ کام وہ کئی سینچریز سے کرتے آئے ہیں، کئی سینچریز میں ان کے پاس اس وقت کے جو سب سے بڑے ٹولز تھے ان کو انہوں نے اپنے انٹرسٹ کے مطابق اور اپنے نیریٹیوز کے مطابق جب وہ الائن کیا ہے، خاص کر پچھلی سینچری سے جب سے میڈیا ان کے کنٹرول میں آیا ہے تو تب سے وہ اس کو استعمال کرتے آئے ہیں، اور اب یہ جو ماڈرن میڈیا ہے اور پھر آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہے، اس سب کو بھی وہ اپنے انداز کے اندر جو ہے وہ چلانا چاہتے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ڈینجرس معاملہ ہے اور ویسٹ کے لوگوں کو اس میں دیکھنا ہے اور ویسٹ کی گورنمنٹس کو دیکھنا ہے۔ اور دیکھیں یہ
کس طرح سے اوپنلی وہاں پر آپریٹ کرتے ہیں. کیا کسی دوسرے ملک کو بھی یہ پرمیشن ہے کہ وہ امریکہ میں جا کر اس طرح کے معاہدے کر سکے؟ اس کو تو سی آئی اے فوری اٹھا کے جو ہے وہ پھینکے گی. تو صرف اسرائیل کو یہ الاؤ ہے کہ وہ امریکن پبلک کو کوئی بھی فیکٹ جو ہے وہ مولڈ کر کے اور اس کو ڈسرپٹ کر کے ان کے سامنے جو ہے وہ حقائق کو دھندلا کر پیش کیا جا سکتا ہے, اور وہ اوپنلی وہاں پر آپریٹ کرتے ہیں. حالانکہ امریکن میڈیا یہ رپورٹ کر بھی رہا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے, پھر بھی وہ آپریٹ کر رہے ہیں. اور جیسا کہ برطانیہ کے فارمر پارلیمنٹیرین ہیں اور بہت بڑے سپورٹر ہیں فلسطین کے, جارج گیلوے, ان کے خلاف اسرائیل ایک پروپیگنڈا کر رہا ہے کہ یہ تو حماس کے لیڈر ہیں, ان کے خلاف آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی فیک امیجز بنائی جا رہی ہیں, اور اسماعیل ہانیہ کے ساتھ کبھی وہ کھڑے ہیں کبھی, اور اس کو اسرائیل کے جو آفیشیل پلیٹ فارمز ہیں, ان کی فارن منسٹری کا ٹویٹر اکاؤنٹ ہے, وہاں سے بھی جو ہے وہ شیئر کیا گیا کہ یہ تو حماس کا جو لیڈر ہے. تو کیسے وہ ویسٹرن جو نیشنلز ہیں ان کو وہ تھریٹ کرتے ہیں اوپنلی, اور ان کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کرتے ہیں. تو یہ ویسٹ کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ کالونی ان کے مفاد میں بھی نہیں ہے, اور بیسیکلی یہ کسی کے مفاد میں بھی نہیں ہے. اس لیے کنگ فیصل نے کہا تھا یہ کسی کے بھی اتحادی نہیں ہے. تو مڈل ایسٹ کے ملکوں کو تو اچھے سے سمجھ جانا چاہیے کہ یہ ان کے تو بالکل اتحادی نہیں ہے. اچھا سوال جو ہے وہ جب حماس نے ہاں یا نہ کا فیصلہ کرنا ہے تو نتنیاہو واپس آیا اسرائیل, اور سب سے پہلے اس نے کیبنٹ کی جب وہ میٹنگ بلائی ہے اور اس میں اس نے پتہ نہیں کیا ڈسکس کیا ہے, لیکن اس کے بعد جو ہے وہ اسرائیلی ڈیفنس منسٹر, اس کا بیان آیا ہے کہ غزہ میں جو بھی رہے گا ہمارے لیے وہ ٹیررسٹ ہے. یعنی اس ایگریمنٹ میں لکھا ہوا ہے کہ فلسطینی غزہ میں رہ سکتے ہیں. اسرائیلی ڈیفنس منسٹر کیبنٹ میٹنگ کے بعد یہ کہہ رہا ہے کہ غزہ میں جو بھی رہے گا وہ ہمارے لیے ٹیررسٹ ہے. کات جو ہے اس نے فائنل وارننگ جو ہے وہ غزہ کو جاری کی ہے. We will consider anyone who remains in Gaza a terrorist. اور انہوں نے جو ہے وہ غزہ جو سٹی ہے, نارتھ غزہ, اس پر مزید محاصرہ بڑھانے کا فیصلہ کیا. آلریڈی وہ محاصرے میں ہے, لیکن ایک کراسنگ جو ہے وہ کھلی ہوئی تھی اور اس میں برائے نام جو ہے وہ امداد اندر جا رہی تھی, اب اس کو بھی بند کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا. اسرائیلی آرمی جو ہے وہ سفوکیٹنگ سیج, محاصرہ جو ہے وہ لاکھوں فلسطینی جو غزہ سٹی میں موجود ہیں ان پر یہ لگانے جا رہے ہیں. اس میں کوئی فوڈ اندر داخل نہیں ہوگا, کوئی سٹیزنز کی موومنٹ نہیں ہوگی, کوئی کچھ بھی نہیں ہوگا. تو ویپن آف سٹارویشن جو ہے وہ مزید طاقت کے ساتھ, بروٹیلٹی کے ساتھ استعمال ہونے جا رہا ہے. تو دیکھیے ایگریمنٹ میں یہ کیا سائن کر کے آئے ہیں, کس چیز پر ایگری ہو رہے ہیں, ادھر بیان کچھ اور دے رہے ہیں. تو یہ بھی اسرائیل کا ایک ٹرک ہے جو ماضی میں نتنیاہو نے استعمال کیا ہے کہ وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کرتے ہیں کہ یہ میسج دیتے ہیں حماس کو, فلسطینیوں کو, کہ ہم تو کسی ایگریمنٹ پر عمل درآمد نہیں کریں گے. اور 2 بار ایسا ہوا ہے کہ ان سٹیٹمنٹس کی وجہ سے حماس جو ہے وہ پیچھے ہٹ جاتی ہے کہ بھئی جب انہوں نے امپلیمنٹ ہی نہیں کرنا, ان کا تو بیہیویئر یہ ہے, تو پھر ہم اس پر ایگری کیوں کریں. تو ابھی وہ وہی والا ٹرک جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. تو انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ حماس اس پر ایگری نہ کرے. انٹرسٹنگ بات ہے نا, جب سارا ہی معاہدہ ان کی فیور میں ہے تو پھر وہ کیوں چاہ رہے ہیں کہ حماس اس کے اوپر کس صورت جب ایگری نہ کرے. تو یہ بھی امپورٹنٹ بات ہے. کات کے اس دھمکیوں کے جواب میں حماس نے جب وہ راکٹ فائر کیے ہیں. دیکھیے بنیادی بات یہ ہے کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے. اسی غزہ سٹی میں 3 ہفتے قبل اسرائیل اپنی فوج داخل کرتا ہے اور اس بیانیے کے ساتھ کرتا ہے کہ اب یہ حماس کا لاسٹ جو ہے وہ ہولڈ آؤٹ ہے, اور اب حماس کو بالکل ہم صفحہ ہستی سے نیست و نابود کرنے جا رہے ہیں, صفحہ ہستی سے مٹانے جا رہے ہیں, اس کو کرش کرنے جا رہے ہیں. حالانکہ کئی بار وہ غزہ سٹی میں, باقی ایریاز میں, خان یونس میں داخل ہوئے ہیں کہ اس بار ہم حماس کو کرش کرنے جا رہے ہیں. لیکن اب کی بار تو ان کا فائنل آف دا فائنل تھا کہ اب ہم گئے اور بس مٹا کے واپس آئے. تو غزہ سٹی میں کیا اکھاڑ لیا انہوں نے سوائے سویلینز کو مارنے کے. وہاں پر اسرائیلی ہیلی کاپٹرز اتر رہے ہیں اور اپنے فوجیوں کو ٹرانسفر کر رہے ہیں, ڈیڈ اینڈ وونڈڈ. کتنے ان کے فوجی جب یہاں پر مارے جا چکے ہیں, کتنے زخمی ہوئے ہیں. تو حماس تو پھر موجود ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ ہار چکے ہیں, اس لیے ٹرمپ بھی اس طرح کے پرپوزلز کے ساتھ جو ہے وہ اس کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. دیکھیے جو انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہوا تھا, جو ریکگنیشنز ہوئی تھی, اس کے بعد امریکہ بہت زیادہ آئسولیٹ ہو گیا تھا, اسرائیل بہت زیادہ آئسولیٹ ہو گیا تھا. تو یہ بالکل اس کا نتیجہ تھا کہ اب امریکہ نے کچھ نہ کچھ پرپوز کرنا ہے, کیونکہ ساری دنیا ایک طرف سٹانس لے کر کھڑی ہو گئی ہے. تو یہ انہوں نے ڈیپ کنسپیریسی کی ہے, ایک ایسا سو کالڈ پیس پروپوزل جو اسرائیل نے اپنے مطابق اس کو مینیپولیٹ کیا ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کا بنیادی مقصد ون آف دا یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہو رہا تھا اس کو ڈیفیوز کیا جائے, نیریٹو جو اسرائیل کے حق کے مطابق چلایا جائے. دیکھیں نا, یعنی ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ اگر حماس نے اس پر ہاں نہ کی تو پھر نتنیاہو تمہیں جو کرنا ہے کر لو. یہ کیا ہے, مطلب یہ کوئی پیس کے لیے یہ کوئی ایفرٹ ہے. اور نتنیاہو
نے پہلے کیا نہیں کیا جو اب کرے گا. اور یہ تو اس طرح کا ہے کائنڈ آف کہ ایک ڈاگ ہے, اس کے گلے سے ہم پٹا کھول دیں گے. تو اس بندے نے جو سب سے بڑا وار کرمنل, اس نے اب سے پہلے کیا نہیں کیا جو اب امریکہ اس کو کھلا چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا. تو یہ کائنڈ آف وہ جو انٹرنیشنل پریشر کریٹ ہو رہا ہے جنگ بندی کے لیے, اس کو اس انداز میں ایکسپلائٹ کیا جا رہا ہے, مینیپولیٹ کیا جا رہا ہے کہ اگر حماس ایگری کر لے تو بھی اسرائیل کے فائدے میں ہو, اور اگر نہ کرے تو پھر ایک جواز ہو جنگ کو جاری رکھنے کے لیے. تو قطر کے پرائم منسٹر نے کہا کہ there are never perfect proposals. اب یہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ دو چیزیں جاری ہیں, سپورٹیو آرگومنٹس بھی ہیں اور جو ہے اس کے ریجیکشن میں آرگومنٹس بھی ہیں. تو قطر کے پرائم منسٹر نے تازہ ترین انٹرویو میں بتایا کہ کوئی بھی پرپوزل پرفیکٹ نہیں ہوگا, اس میں چیلنجز بھی ہوں گے اور اپرچونٹیز بھی ہوں گی. تو یہ فیصلہ کرنا ہے فلسطینیوں نے کہ وہ اس میں کیا کریں گے. یہ بات صحیح ہے کہ پرفیکٹ پرپوزل تو کوئی نہیں آ سکتا, اور پچھلی ویڈیو میں نے یہی بات کی کہ امریکہ کبھی بھی وہ پرپوزل نہیں دے گا جو بالکل جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں اور بالکل اسرائیل کے خلاف ہو. اس میں اسرائیل کو ایک پراپر فیس سیونگ دی گئی ہے, اسرائیل کے پاس وہ شیڈو اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ ان کو ایکسپلائٹ کر سکے, ویسٹ بینک کے اندر اپنی ایکسپینشن جاری رکھ سکے, غزہ کو ڈیفرنٹ انداز کے اندر جب آکوپائی کر سکے. یہ ساری چیزیں تو اس میں ایگزسٹ کر رہی ہیں. تو کافی کریٹیکل ٹائم ہے کہ اس کو وہ کس طرح سے اب اس کا جواب دیتے ہیں, کیونکہ ڈیپ کنسپریسی بھی ہے لیکن اس کو کنفرنٹ تو کرنا ہے. اور جس طرح سے نیتنیاہو نے اس کو مینیپولیٹ کیا, عربوں کے ساتھ کچھ اور طے ہوا اور بتایا جب وہ کچھ اور گیا. جو فارمر اسرائیلی پرائم منسٹر ہے احد براک, اس کی دو بڑی انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹس ہیں. یہ کافی لمبے عرصے سے جنگ بندی کی بات کر رہا ہے. اس نے کہا ہے کہ یہ جو انیشیٹو ہے ٹرمپ کا یہ ایکسیلنٹ ہے اور a tough defeat for Netanyahu and he will try to thwart it. اس نے کہا یہ نیتنیاہو کی ڈیفیٹ ہے, کیونکہ جو نیتنیاہو کے ڈکلیئرڈ گولز تھے کہ وہ ڈائریکٹلی آکوپائی کرے گا وہ تو نہیں کر پا رہا ہے. اور اگر وہاں پر انٹرنیشنل فورسز ہوں گی, عرب فورسز ہوں گی, تو یہ کون سا نیتنیاہو چاہتا تھا. تو یہ دیکھیں سارے اپروچز ہیں جو ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. تو احد براک کہہ رہا ہے یہ ڈیفیٹ آف نیتنیاہو ہے. اور نیتنیاہو کی جو سٹیٹمنٹس ہیں غزہ کی بلڈنگز کو ڈیمالش کرنے کی, یہ وار کرائمز ہیں. ان کا فارمر پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ یہ وار کرائم کر رہا ہے نیتنیاہو. اور جو بین گور ہے اس نے کرٹیسائز کیا ہے ٹرمپ کے اس پلان کو. یہ بڑی انٹرسٹنگ سی بات ہے. اس نے کرٹیسائز کیا اس کو اور کہا کہ یہ اسرائیل کے لیے ڈینجرس ہے, اور غزہ تو کسی اور کے ہاتھ میں چلا جائے گا, وہاں پر تو عرب فورسز آ جائیں گی. تو فلسطین بھی تو عرب ہیں, اگر وہاں پر عرب فورسز آ جائیں گی تو پھر ہم نے کیا اس میں حاصل کیا. ٹھیک ہے نا. تو یہ دونوں چیزیں اس میں ہیں. دیکھیے جب لوگ اندر جائیں گے اور جب نیتنیاہو سے ان کے ایکسٹریمسٹ پوچھیں گے کہ بھائی تم نے کیا اچیو کیا اس میں, تو اندر کی بھی تو ایک فائٹ جاری ہے نا. تو اسرائیل اپنے بوجھ میں خود ہی جو ہے وہ دبتا چلا جا رہا ہے. خیر کچھ بھی آئیڈیل نہیں ہے, کچھ بھی پرفیکٹ نہیں ہے, اور جہاں پر اتنے لوگوں کی جانیں جا چکی ہیں, اور جب تک اسرائیل موجود ہے یہاں پر آپ کو کوئی امن والی صورتحال تو نظر نہیں آئے گی کہ یار یہ سیدھا راستہ ہے, یہ امن کا راستہ ہے, یہ لے لو. ایسا تو کچھ ہے نہیں. تو دونوں ہی ٹیڑے اور مشکل راستے ہیں. اس میں دیکھتے ہیں کہ حماس اس میں کیا ایگری کرے گی. ایک اور واقعہ ہوا ہے کچھ دیر پہلے, ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر سائن کیا ہے جس کے مطابق قطر پر حملہ ہوگا تو امریکہ ملیٹریلی اور اکنامکلی جواب دے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ٹرمپ کے لیے کتنی بڑی غلطی تھی قطر پر اٹیک کروانا, اور اس کو وہ ذرا سدھارنے کی اور دوبارہ سے امریکن ٹرسٹ جو ہے وہ بحال کرنے کی کوشش کر رہا. یہ ایگزیکٹو آرڈر سائن کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا معاہدہ ہوا ہے اس نے بھی امریکہ کو مجبور کیا ہے کہ وہ اب اقدامات اٹھائے. تو اگر حماس اس کو ریجیکٹ بھی کر دیتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں کہ امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگا اس جنگ کو جاری رکھنا. دیکھیں قطر یہ بات کر رہا ہے نا کہ جو ہم سے بات ڈسکس کی گئی تھی یہ وہ معاہدہ نہیں ہے, اس میں مزید ڈیٹیلز کی ضرورت ہے. تو عرب اس بات کا کہیں نہ کہیں اظہار تو کر رہے ہیں کہ یہ وہ بات نہیں ہے جو ہم سے کی گئی تھی. تو اگر حماس اس کو ریجیکٹ کر بھی دیتی ہے تو امریکہ جو مرضی بیانیاں بناتا رہے, دنیا کو اصلیت پتہ ہے, تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا اس جنگ کو جاری رکھنا. اور اسرائیل ابھی تک جیتا نہیں ہے, یہ بات ذہن میں رکھیں. حماس موجود ہے اور ان کی روزانہ ہلاکتیں اسرائیلی فوجیوں کی ہو رہی ہیں, روزانہ ہو رہی ہیں. اور ابھی اس نے دھمکی لگائی ہے تو آگے سے غزہ نے راکٹس فائر کر دیے ہیں. اور کولمبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اسرائیل کے ساتھ جو فری ٹریڈ ایگریمنٹ ہے وہ کینسل کرنے کا اعلان کر دیا ہے. ان سے زیادہ تو کولمبیا بریو ثابت ہوا ہے, اسپین, آئرلینڈ یہ زیادہ بریو, ڈنمارک اور ناروے وہ ان سے زیادہ بریو ثابت ہوئے. یہ تو ابھی تک اپنی ایئر سپیس بھی اسرائیل کے لیے بند نہیں کر سکے, اور تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ وہاں پر فلسطینی مارے جا رہے تھے اور یہ جو ہیں یہ اسرائیلی ایمبیسڈرز لے کر بیٹھے ہوئے تھے.
یہ اسرائیلی ایمبیسڈرز کو بھی ایکسپیل نہیں کر سکے، یہ بھی تاریخ میں لکھا جائے گا۔ اور چائنا نے ایران کے حق میں اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے۔ چائنا نے کہا ہے کہ جو ٹرمپ جس نیوکلیر ڈیل سے نکلا تھا وہ اصل وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا ایران کا کرائسس کھڑا ہوا ہے۔ اور ٹرمپ کیوں نکلا تھا؟ نتنیاہو کی وجہ سے۔ تو چائنا کے تھنک ٹینکس میں پہلے بات کر چکا ہوں، اور چائنا کے لیڈرشپ یہ سمجھتی ہے کہ ویسٹ کے لوگ اچھے لوگ ہیں، یہ اسرائیل ہے جو ان کو جنگوں میں بار بار ڈریگ کرتا ہے۔ یہ چائنا کی انڈرسٹینڈنگ ہے، ان کے تھنک ٹینکس کی، ان کی لیڈرشپ کی۔ تو اب انہوں نے نتنیاہو کا نام تو نہیں لیا، لیکن اس نے کہا امریکہ جو نکلا تھا، اور امریکہ کیوں نکلا تھا؟ نتنیاہو کی وجہ سے نکلا تھا۔ اور ادھر چائنا اور جو ساؤتھ کوریا ہے وہ بھی قریب آ رہے ہیں، اور ساؤتھ کوریا نے ابھی ان کے فارم منسٹر نے دورہ کیا۔ چائنا اور ساؤتھ کوریا میں ویزا فری جو ایک معاہدہ ہوا ہے، ویزا فری انٹری کا معاہدہ ہوا ہے، تو اس کے اوپر گلوبل ٹائم لکھ رہا ہے کہ یہ بہت ہی سگنیفیکینٹ ہے بیونڈ اکنامک ڈائمینشن۔ یہ پیپل ٹو پیپل جو کانٹیکٹ ہے ساؤتھ کوریا میں اور چائنا میں یہ بڑھے گا۔ تو وہاں پر جو امریکن اتحادی ہیں وہ امریکن بیہیویئر کی وجہ سے یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ہم چائنا کے قریب کیوں نہ ہو جائیں، ہم یہاں پر دوستی کیوں نہ کر لیں، ہمیں امریکی فوج کی ضرورت تو صرف اس لیے ہے کہ ہمیں چائنا اور نارتھ کوریا سے خطرہ ہے، تو اگر یہ معاملہ ہم خود ہی سالو کر لیں تو پھر ہمیں امریکن فوج کی کیوں ضرورت ہے، جس کی وجہ سے ہمیں امریکہ کی وہ ڈیمانڈز ماننا پڑ رہی ہیں کہ اتنی انویسٹمنٹ کرو، یہ کرو، وہ کرو، اور کوئی ٹرسٹ بھی نہیں ہے۔ تو یہ اس وقت کی صورتحال جو آپ کے ساتھ شیئر کیا، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔